الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. माशाअल्लाह रमज़ान मुक़द्दस का चौथा रोज़ा है. इसकी बरकतें, इसकी रहमतें अल्लाह सुब्हानहु व तआला इनसे लोगों को मालामाल फरमाए. Again, inshallah, in today's short gathering, we would like to learn about Iman. Hazrat Abu Hurairah is the most famous companion of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. He has narrated more than 5,000 blessed ahadith and blessed traditions of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. वो रिवायत करते हैं कि नबी अलैहि सलाम ने फरमाया अल ईमान बिदअ व सबअन शुअबा. There is more than 70 branches of faith and ईमान. ईमान की 70 से ज्यादा शाखें हैं. فأفضلها قول لا إله إلا الله. The most highest rank is لا إله is to say لا إله إلا الله and to believe in لا إله إلا الله. सबसे ईमान की अफजल शाख. नबी अलैहि सलाम ने फरमाया मन قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. The one who says La ilaha illallah with sincere heart, with the deepness of heart, surely he will go to Jannah. Mean, when a person says La ilaha illallah, then he is ready to accept all the demands and conditions of La ilaha illallah. In reality, La ilaha illallah is the code of Islamic website. Through La ilaha illallah, you enter into Islam. Then Allah says, Ya ayyuhalladhina amanu dukhulu fi silmi kafa. That, O believers, be complete Muslims. जब तुमने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, when you believed in Allah subhanahu wa ta'ala, now you have to listen to the Allah subhanahu wa ta'ala. उसके बाद इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह थुम्मा इस्तक़ामू. That the sign of true believers, when this our Lord is Allah, then they have steadfastness. Meaning whatever Allah subhanahu wa ta'ala commands them, orders them to do, they do. Allah subhanahu wa ta'ala tells them to do something, they fulfill all the commands. Allah subhanahu wa ta'ala orders them to keep themselves away from prohibitions and haram things, so that they always keep themselves away from haram and prohibited things. These are the taqaza and demands of La ilaha illallah. और ला इलाहा इल्लल्लाह इतनी प्यारी चीज़ है. नबी अलैहि सलाम ने फरमाया लिकुल्लि शैइन सक़ाला व सक़ालतुल क़ुलूब बिज़िक्रि ला इलाहा इल्लल्लाह. When the things get polluted, there are means by which they can be clean. ये चीज़ें polluted हो जाती है, गंदी हो जाती है, उन्हें गंदगी छा जाती है चीज़ों पर, तो उनके साफ करने का कोई ना कोई जरिया और मीन्स है. तो कहा दिल भी साफ polluted हो जाते हैं. When hearts get polluted through the dirt of guna and other things, तो how to clean it? नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि कसरत के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा करो. ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने की बरकतों से अल्लाह सुब्हानहु व तआला दिलों की सुथराई, the cleanliness of heart and purification of heart will be obtained. Allah will grant you the purification of heart. मूसा अलैहि सलाम ने मूसा अलैहि सलाम ने रिक्वेस्ट किया अल्लाह सुब्हानहु व तआला की बारगाह में कि अल्लाह मुझे कोई ऐसा कलमा सिखा, टीच मी सच सेंटेंस एंड वर्ड के इसके साथ मैं तेरा जिक्र करूं. तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की बारगाह से मूसा अलैहि सलाम को कहा गया कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा कर. मूसा अलैहि सलाम ने कहा अल्लाह इसको तो हर कोई आम और खास पढ़ता है, मैं ऐसा कलमा चाहता हूँ, ऐसा सेंटेंस चाहता हूँ कि वो मेरा मेरिट हो, मेरी स्पेशलिटी हो. तो अल्लाह की बारगाह से कहा गया कि मूसा सुन, स्केल के मतलब के तराजू के दो पलड़े होते हैं, एक पलड़े में, एक स्केल में सारी जमीन और सारे आसमानों को रख दिया जाए और दूसरे में ला इलाहा इल्लल्लाह को रख दिया जाए. तो ला इलाहा इल्लल्लाह वाला जो पलड़ा है, स्केल है, वो हैवी और भारी हो जाएगा. ये ला इलाहा इल्लल्लाह. तो नबी सलाम ने फरमाया कि ईमान की हाईएस्ट ब्रांच ला इलाहा इल्लल्लाह है. वअदनाहा इमाततुल अदा अनित तरीक. एंड द लोएस्ट branch of faith is to remove the harmful object from the pathways. आप रास्ते में चल रहे हैं, रास्ते में आप मुसाफरी कर रहे हैं, आपको कोई ऐसी चीज रास्ते में नजर आती है कि वो हार्मफुल हो सकती है, वो ट्रबल मेकर हो सकती है दूसरे लोगों के लिए, आप उन चीजों को रास्ते से उठाए और दूसरी जगह साइड पे रख दे, ताकि दूसरे मुसलमान उसके जरिए हर्ट ना हो या दूसरे इंसान उसके जरिए हर्ट ना हो. ये भी ईमान की शाख है. वल हया शुअबतु मिनल ईमान. और नबी सलाम ने ये भी फरमाया कि हया, द modesty, the shyness, also the branch of faith. हया ईमान का तकाजा है, ईमान का डिमांड है. That is why आप डीपली हदीसों का मुताला करें. There was a person who was advising his brother to have haya, the modesty and shyness. नबी सलाम ने फरमाया दाहु फ़इन्नल हया मिनल ईमान, कि मेरे सहाबी अपने भाई को हया, शर्म के बारे में नसीहत ना कर. क्यों? अगर इसके पास फेथ है, ईमान है, तो यकीनन इसके अंदर हया होना चाहिए, क्योंकि ईमान का तकाजा है हया.
تو شرم یہ بڑی چیز ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، پوچھا گیا کہ ای المسلم خیر، نبی علیہ السلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. اور نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، اللہ اکبر، کہ لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين، کہ none of you can be true believer until and unless that person loves me more than everything, more than his children, more than his son, his parents, and more than himself. کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ ایمان کا ڈیمانڈ ہے، اور ہمارے صحابہ کرام نے کر کے دکھایا. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار، ان کی لائف ایک ایگزامپلری لائف ہے ہمارے لیے سمجھنے کے لیے. ام حبیبہ ون آف دا بلیسڈ وائف آف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نکاح میں آ چکی ہیں. ان کے والد ابو سفیان not yet he accepted اسلام، وہ بھی کفر میں تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تھے. ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی وہیں تھی. ابو سفیان مدینہ آئے ہوئے تھے وزٹ کرنے، سوچا میری بیٹی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ان کو جا کے مل کے آ جاتا ہوں. وہ گھر پہ گئے، نبی علیہ السلام نہیں تھے، چار پائی بچھے ہوئے تھے، بیڈ رکھا ہوا تھا، اس پہ بیٹھنا چاہے. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیڈ شیٹ چادر کو کھینچ لیتی ہے. ابو سفیان کہنے لگے، بیٹی کیا یہ چادر اس لائق نہیں ہے کہ تیرا باپ اس پہ بیٹھے؟ کہا نہیں. ام حبیبہ جواب دیتے ہیں، کہا نہیں، یہ پاک نبی کی چادر ہے میرے باپ، اور تجھ میں کفر کی ناپاکی ہے، تو اس ناپاکی کے ساتھ اس پاک چادر پہ نہیں بیٹھ سکتا ہے. تو یہ محبت کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سب سے زیادہ محبت کرنی ہے، وہی ایمان کا تقاضا ہے. اور نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اذا احسن احدکم اسلامہ فکل حسنۃ یعملها تکتب فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى لقي الله عز وجل. متفق علیہ. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کسی کا اسلام اچھا ہو جائے، یعنی اس کا ایمان اسٹرانگ ہو جائے، اسلام اسٹرانگ ہو جائے، یعنی اسلام کے جتنے تقاضے ہیں، ڈیمانڈز ہے، ساری کنڈیشنز کو فلفل کرے، اس کا عقیدہ ستھرا ہو جائے. عقیدہ اللہ کے بارے میں لیس کمثلہ شیء، there is nothing like Allah سبحانہ و تعالی. اللہ مستحق عبادت، یہ عقیدہ ہمارا پختہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی طرح کوئی نہیں ہے، وہی مستحق عبادت ہے. only he deserves to be worshipped. اللہ واجب الوجود ہے، means Allah's existence is necessary. ہمارا جو ایگزسٹنس ہے، ہمارا وجود ہے، ہمارا پایا جانا، یہ نیسیسری، ضروری نہیں ہے. کسی زمانے میں ہم تھے، اب نہیں تھے، ہیں اور نہیں رہیں گے، لیکن اللہ تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا. وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. باقی کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. قرآن نے فرمایا everything will be destroyed, everything would come to an end and Allah would remain forever. وہ ہمیشہ رہے گا. تو عقیدہ پختہ، اللہ سبحانہ وتعالی خالق ہے، he is the creator of all the creations. زمینوں کو اسی نے بنایا، آسمانوں کو اسی نے بنایا، تمام مخلوقات کا خالق وہی ہے. حقیقی طور پر تمام چیزیں وہی دیتا ہے. یہ جو دنیا میں ہم دوسری چیزیں دوسروں سے whatever things we get from other people, they are just means، کہ وہ ذریعہ ہے. جیسے شفا، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو بیماری کا علاج ہوتا ہے، کیور ہوتا ہے. ان ریالٹی میں شفا اللہ دیتا ہے، ڈاکٹر صرف ایک ذریعہ ہے، ایک مینز ہے بیچ میں. تو عقیدہ پختہ ہونا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا عقیدہ، he is the last and final prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, and there is going to be no prophet after our Prophet sallallahu alaihi wa alihi wasallam. And عقیدہ اہل سنت والجماع about نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ نبی ہمارے زندہ ہیں اپنی قبر انور میں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہیں آئی ہے، موت ان کو آئی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، یہ قرآن نے فرمایا every soul has to taste death. So for Nabi sallallahu alaihi wasallam tasted the death, but after his death his soul was returned to his blessed body, and Nabi sallallahu alaihi wasallam is alive. فزیکلی وہ اپنی قبر انور میں زندہ ہے، اور انہیں روزی روٹی بھی دی جائے، اور ان کا جسم پاک بھی اچھا، بالکل صحیح سلامت ہی. عقیدہ رکھنا لازم اور ضروری اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی made it haram for the earth to eat the bodies of the انبیاء. اور authentic narrations آپ دیکھیں مسلم شریف میں بھی، معراج کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
ہیں کہ میں جب جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز ادا کر رہے تھے. اس کے علاوہ بہت ساری نیریشن. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بارے میں بھی, ان کا علم اتنا واسٹ, کشادہ, اتنا وائڈ ہے ان کا نالج کہ ساری مخلوق کا نالج ان کے نالج علم کے کمپیریزن میں ایک قطرہ ہے, ایک ڈراپ ہے. اللہ نے ان کو ہر شے کا نالج عطا کیا ہے, اور ان کا علم کا کیا کہنا, ان کے نالج کا کیا کہنا. ان کا جو نالج ہے وہ قرآن ہے, اور قرآن ایور لاسٹنگ اور ایور فریش معجزہ ہے, میریکل ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. آپ کے بارے میں پھر صحابہ کے بارے میں کلہم عدول, وہ سارے صحابہ انصاف والے تھے. صحابہ کے ساتھ اللہ نے کل وعد اللہ الحسنى, Allah has promised all of them to be treated nicely, many they will be given paradise through the صدقہ of نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. سارے صحابہ انصاف پرور تھے, کلہم عدول, وہ انصاف جسٹس کو ہی پیار چاہتے تھے اور انصاف کرتے تھے آپس میں. ان کے بارے میں, ان کے آپس میں جو بھی ایشوز ہوئے, میٹرز ہوئے, ان میں بولنا حرام, حرام, قطعی حرام. صحابہ کے بارے میں عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. پھر اہل بیت عظام, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بلیسڈ فیملی ممبرز ہیں, ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ بالکل اچھا ہونا چاہیے. وہ بھی سارے انصاف پرور, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت ایمان کا تقاضا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا احبونی احب اہل بیت لحبی, یعنی that if you truly love me, love my اہل بیت عظام, my family members. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ ہم سے ڈیمانڈ کیا ہے کہ ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال, کہ when your children is teach 3 things to your children, اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھائے. پہلی چیز تمہارے بچوں کو کیا سکھانی ہے, سکھاؤ اس کو اہل بیت عظام کی محبت سکھاؤ, اس کو اہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کی محبت سکھاؤ, اور تمہارے بچوں کو قرآن کی تلاوت سکھاؤ. اور بھی ایک چیز ہے جو بھی ذہن میں نہیں آ رہی ہے, تو چیز نبی علیہ السلام نے یہ بھی حدیث میں کہا کہ تمہارے گھر والوں بچوں کو یہ سکھاؤ, میرے اہل بیت, میرے خاندان والوں کی محبت سکھاؤ. تو ان کے بارے میں عقیدہ اچھا. پھر جتنے بھی ہمارے اہل سنت کے عقائد ہیں, وہ پختہ عقائد جو کنٹینیوسلی مطلب کہ سلسلہ وار چلتے آ رہے ہیں, صحابہ سے, تابعین, تابعین سے طبع تابعین, علماء, ائمہ, عباد, زہاد, صلحاء, صالح, مشائخ سے لے کر چلتے آ رہے ہیں, انہیں عقائد پر ہمیں قائم رہنا ہے. تو کہ جب تمہارا اسلام اچھا ہو جائے تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر تم نیکی 1 کرو گے, اللہ ثواب 10 کا عطا فرمائے گا. کہا نیکی 1 کرو گے, اللہ 700 کا ثواب عطا فرمائے گا. لیکن یہ میٹر گناہ میں نہیں ہے. گناہ تم 1 کرو گے تو گناہ کہ 1 ہی لکھا جائے گا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے. ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل ایمان, one person came to Nabi صلی اللہ علیہ وسلم and asked about faith and ایمان, کہ یا رسول اللہ ایمان کیا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مومن, کہ میرے امتی سن, جب تجھے تیری نیکی خوش کرے اور تو گناہ کر کے شرمندہ ہو تو یہ تو تیرا ایمان ہے. یعنی after doing good thing your heart gets satisfied, you feel something good, you feel cool, اچھا تمہیں محسوس ہو. اور گناہ کیا ہے کہ اس کے کرنے کے بعد your heart condemns you, تمہیں برا لگے میں نے کیا کیا, تو یہ ایمان کی نشانی ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دوسرے صحابی حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال, وہ کہتے کہ اتیت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت یا رسول اللہ من معك على هذا الامر قال حر وعبد, کہ وہ کہتے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسلام کی دعوت پیش کرتے ہیں, آپ اسلام کی جانب لوگوں کو بلاتے ہیں, ہمیں بتائیں کہ who are the people that with you, who are the people, کون لوگ ہیں جو آپ کی اسلام کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, آپ کی انویٹیشنز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, قبول کرتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا حر عبد, all the free men, all the slaves, تمام لوگ غلام ہیں تو وہ بھی قبول کر رہے ہیں, غریب ہیں تو وہ بھی قبول کر رہے ہیں, مالدار ہیں, ابو بکر, عثمان ہیں, تعالیٰ سبھی لوگ قبول کر رہے ہیں. پھر انہوں نے پوچھا کہ انہوں نے کہا کہ قلتم الاسلام, the narrator Amr bin Abasa says that I asked اسلام کیا ہے, قال طیب الکلام و اطعام الطعام. اب اسلام کے آپ دیکھیں, ایک تو اسلام کا معنی یہ سنا ہے آپ نے کہ کہنا لا الہ الا اللہ, یہ کہنا, پھر نماز پڑھنا, روزے, محمد رسول اللہ کہنا, پھر نماز پڑھنا, روزے رکھنا, حج کرنا, زکات دینا. ایک اسلام میں ریلیٹڈ ٹو جو عقیدہ رکھنا ہے وہاں اس کا وہ میننگ ہے. لیکن یہاں اسلام کا جو ریلیٹڈ ٹو دا رائٹس آف کریشن, اس کا یہ معنی کیا ہوگا اس کا, تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ طیب الکلام, to say good things. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, Quran says when you talk to the people use the kindlier way, یعنی لوگوں سے اچھی بات کرو,
اور سب سے اچھی بات قرآن و سنت کی بات ہے. اچھی بات کرو, زبان سے کسی کو ٹارچر نہ کرو, جھوٹ نہ بولو, کسی کی غیبت نہ کرو. جب کسی کے بارے میں بولنا ہے اچھا بولو, ورنہ خاموش رہو. کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلی اضمن لہ الجنہ. The one who gives me the guarantee of two things that he is going to use on proper way, I can guarantee him of paradise. کہ میں اس انسان کو جنت کی گارنٹی اور ضمانت دیتا ہوں کہ دو چیزوں کو پراپرلی یوز اور استعمال کرنے کی ضمانت دے, مجھے پرومس کرے. وہ دو چیزیں کیا ہے؟ ایک تمہاری زبان اور پرائیویٹ پارٹ, شرمگاہ تمہاری. زبان سے کسی کو ٹارچر نہ کرنا, کیونکہ ان العبد لیذل عن لسانی اشد مما یذل عن قدمی, اور کما قال علیہ السلام, کہ بندہ زبان سے اتنا پھسل جاتا ہے جتنا پاؤں سے نہیں پھسلتا ہے. یہ کہا گیا. تو کہا کہ اسلام یہ ہے کہ اچھی بات کہو, اور کہا اطعام الطعام and feed the poor people, feed the hungry people, those who are poor, those who are deprived, those who don't have anything to feed their families or themselves, provide food for them people. کہ ایسے لوگوں کو کھانا کھلانا, انتظام کرنا ایسے لوگوں کے لیے یہ اچھا عمل ہے. قلت ما الایمان, حضرت عباسہ کہتے ہیں, عمرو بن عباسہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا ایمان کیا ہے؟ کہا قال الصبر والسماحہ, ایمان صبر کا نام ہے, پیشنس. مصیبت آئی ہے, ہزاروں لوگوں کو مصیبتیں آتی ہیں. تمہاری باری جو مصیبت آئی ہے, فرسٹریٹڈ نہیں ہونا ہے, مایوس نہیں ہونا ہے, شکوہ شکایت کی زبان نہیں کھولنی ہے. صبر کرو, علاج کر سکتے ہو علاج کرو. اللہ سبحانہ وتعالی جو مصیبت آئی ہے تو اس کا سلوشن, اس کا حل بھی عطا فرمائے گا. صبر کی ایک ایزی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اللہ کی مرضی میں راضی ہونا. یعنی اللہ نے جو آپ کے لیے فیصلہ فرمایا, جو ڈیسیژن فرمایا, جو ڈیسائیڈ کیا ہے, اس پہ ہیپی اور راضی خوش ہونا, یہ صبر ہے. سماحہ سخاوت, جنروسٹی. السخی قریب من الجنہ قریب من الناس, نبی علیہ السلام نے فرمایا جو سخی ہے, جو جنرس ہے, وہ جنت سے بھی کلوز ہوتا ہے, لوگوں سے بھی کلوز ہوتا ہے. اور جو بخیل ہے, کنجوس ہے, اسٹینجی ہے, مائزر ہے, وہ جنت سے دور ہوتا ہے اور لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ الاسلام افضل, which is the base feature of Islam, اسلام کی کون سی شاخ سب سے افضل ہے؟ نبی علیہ السلام فرمایا سلم المسلمون من لسانه ويده, کہ جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. قلت ما الایمان افضل, کہ ایمان کی کون سی برانچ سب سے ہائیسٹ ہے, ہائیسٹ رینک ایمان کی برانچ کون سی ہے؟ نبی علیہ السلام نے پوچھا قال خلق حسن, اچھے اخلاق, گڈ مینرز, گڈ ایتھکس اینڈ مورلز. اخلاق اچھے ہونے چاہیے, تمہارے کردار تمہارے اچھے ہونے چاہیے, تمہارے کردار سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. تم سوسائٹی میں بھی رہو, پڑوسیوں کے ساتھ بھی رہو تو اچھے رہو. یعنی کسی سے یہ بھی کہا گیا کہ one person came to and asked Rasulullah, how do I know that am I good or bad? Go to your neighbor and ask. If he says that you are good, you are good. اس کی امپورٹنس کو جاننا چاہیے کہ ہمیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کتنے اچھے انداز میں رہنا ہے. اور پڑوسی نان مسلم ہو تب بھی اس کا رائٹ ہے, اس کا حق ہے, اس کے ساتھ اچھے سے رہنا ہے. ہمیں اسلام یہ پیاری چیزیں ہمیں سکھائی ہے. قلت ای الصلاۃ افضل, پوچھا گیا کہ کون سی نماز سب سے افضل ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جس میں قیام لمبے ہو. اکیلا بندہ نماز پڑھے, جتنا لمبا قیام کرے, وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قرآن کی آیتیں پڑھے, اس کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑا ہو. نمازی, because نماز is the base form of the ذکر of اللہ سبحانہ وتعالیٰ. نماز میں بندہ اس کی باڈی کے سارے پارٹس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذکر میں سب بیزی ہوتے ہیں. all the parts of body submitting to اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اس کی جو آنکھیں ہیں سجدے کی جگہ کو دیکھتی ہے, اس کے جو کان ہیں قرآن کی تلاوت کو سنتے ہیں, اس کی زبان ہے قرآن کے کلمات پڑھنے میں بزی ہوتی ہے. اللہ اکبر. اس کا جو دل ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کمیونیکیشن کا سینٹر بن جاتا ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں التجائیں کرتا ہے, اس کا ایک کنیکشن اسٹیبلش ہو جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ سے. تو نماز میں جو کون سی ہجرت سب سے افضل ہے, یعنی کون سا مائگریشن, کون سی یعنی کوئی چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا, یہ مائگریشن, یہ ہجرت کہتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انت تہجر ما کرہ ربک, کہ ہر اس چیز سے اپنے آپ کو دور کر لے جو تیرے رب کو ناپسند. You should keep away yourself from the things that Allah dislikes. جو چیزیں اللہ کو پسند نہیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا, یہ سب سے اچھی ہجرت ہے. یہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. پھر فرمایا کہ کون سا جہاد سب سے افضل ہے, یعنی to fight against the evil forces, to fight against the shaitan and satanic armies. تو برے لوگ ہوتے ہیں
جو سوسائٹی میں those who are corrupted people and those who create corruptions, to fight against them people, کہ تو ان کے خلاف لڑو کہ تم یہاں تک کہ تمہارے گھوڑے کے پاؤں بھی کٹ جائے, تمہاری اپنی جان چلی جائے. یہ جو زمین پیس, that is why there's the Islamic concept of peace. The first creation was Adam alayhi salam. And when Adam alayhi salam was created, again soon after his creation, Adam alayhi salam was ordered by Allah subhanahu wa ta'ala to go to the angels and give them salam. Adam alayhi salam went to the angels and gave them salam, assalamu alaikum. The first thing after his creation, the first thing Adam alayhi salam did, that was salam. And he actually conveyed and delivered message to the angels that I am human and I was created for peace. From this we come to know that without peace, human life will be incomplete. سکون چاہیے زمین پر. تو جو فسادی ہے, جو فساد مچاتے ہیں, ان اللہ لا يحب المفسدین, قرآن میں کہا اللہ does not like the فسادی, those who bring corruption, those who bring bloodshedding, those who killing other people, those who are torturing other people, those who are giving mental torture or physical torture to the people of the world, the humans. یہ چیزیں تو لڑو اللہ کے لیے. ایسے لوگوں کی جو devil forces ہیں ان کے خلاف, تو یہ سب سے بڑی چیز ہے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پوچھا گیا کہ ساعت کون سے ٹائمز, کون سی گھڑیاں سب سے افضل گھڑیاں ہیں کہ جن میں دعائیں کی جائے, جن میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جوف اللیل الاخر, the last times of night, in last portions of the night, کہ رات کے آخری حصہ میں دعائیں. نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ رات کے آخری حصہ میں بندہ اٹھ کے جو بھی دعائیں کرے تو یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی دعاؤں کو شرف قبول عطا فرماتا ہے. آئیے ہم سب رمضان کی مقدس گھڑیوں میں راتوں میں اٹھ کے دعائیں کرتے ہیں. اللہ ہم کو مصیبتوں سے نجات عطا فرمائے, کائنات کے لوگوں کی, انسانوں کی حفاظت فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ جو وبا مصیبت کائنات میں پھیلی ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے ہمیں نجات عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. وہی رب ہے جس نے تجھ کو رحمت کرم بنایا, وہی رب ہے جس نے تجھ کو رحمت کرم بنایا. ہمیں بھیک مانگنے کو, ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا. تجھ حمد ہے خدایا, تجھ حمد ہے خدایا. اللہ 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 اللہ. تمہیں حاکم برایا, تمہیں قاسم عطایا, تمہیں حاکم برایا, تمہیں قاسم عطایا, تمہیں دافع بلایا, تمہیں دافع بلایا, تمہیں شافع خطایا. کوئی کون تم سا آیا, کوئی کون تم سا آیا. اللہ 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 اللہ. وقواری پاک مریم ونفخت فیہ قدم, وقواری پاک مریم ونفخت فیہ قدم. ہے عجب نشان اعظم, ہے عجب نشان اعظم, مگر آمنہ کا جایا, مگر آمنہ کا جایا.
وہی سب سے افضل آیا اللہ 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 اور یہی بول سدرہ والے یعنی جبرائیل علیہ السلام سدرہ والے امام محمد رضا کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے بھی یہ کہا کہ یہی بول سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یقین یک بنایا تجھے یقین یک بنایا اللہ 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 فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ یہ ملا ہے تجھ کو منصب فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ یہ ملا ہے تجھ کو منصب جو گدا بنا چکے ہیں جو گدا بنا چکے اب اٹھو وقت بخشش آیا کرو قسمت عطایا کرو قسمت عطایا اللہ 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 ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو میرے پاس تھا بھی تو ابھی کیا ہوا خدایا نہ کوئی گیا نہ آیا ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل دری روز کے مقابل دری روز کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا وہ ہمیں نظر تو آیا یہ نہ پوچھ کیسا پایا یہ نہ پوچھ کیسا پایا